अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। जब भी डी चौक का नाम आता है तो 2014 का धरना ज़रूर याद आता है, जहाँ पे बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, बहुत तकरीरें करते थे। उनकी जब तकरीरें होती थी तो उनसे पहले एक नौजवान सामने आता था जो कि इमरान खान साहब को मदऊ करता था। आज उनको स्टूडियो में हमने दावत दी है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने दावत दी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जैसे कल 14 अगस्त मनाया सारी कौम ने, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी आपने जो बात की शुरू में कि वो पाकिस्तान जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की जो सोच थी, और क्या हम उधर पाकिस्तान को लेकर गए हैं कि नहीं, ये सवाल बनता है। और जवाब है कि नहीं, हमने इस पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती की है और हमारे हुक्मरानों ने इसके साथ ज़्यादती की है। हुक्मरानों ने अपनी जदादें बनाने पे, अपने अपार्टमेंट्स बनाने में, बैरून मुल्क असासे बनाने में इस मुल्क में आके हुक्मरानी की है और करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। जो फैक्ट आई की रिपोर्ट भी आई है, उसमें भी ये हम गलत डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेकर के गए हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है और उस वक्त से लेके अब तक की आप देख लें, इमरान खान साहब ने ना अपनी कोई मिलें लगानी है, ना अपने कोई असासे बनाने हैं, ना ही उन्होंने कोई कारोबार करना है। ये पहले वज़ीर आज़म आए हैं जो कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अब हकीकी मानों में हमें तब्दीली नज़र आ रही है और इस तब्दीली की वजह से हम इस पाकिस्तान को उधर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिस मकसद के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को बनाया था। और वो उसमें एक सीधी सी जो चीज़ है, वो हमें इस 14 अगस्त को हमने ये कमिटमेंट की है और कि अगली 14 अगस्त को जब हम दोबारा आपके साथ नशिस्त होगी तो हम ये बात कर रहे होंगे कि एक साल में वो जो बातें हुई उसमें अमलन तौर पे क्या क्या हुआ, जो बातें अभी प्रोग्राम में आगे जाके होंगी। अब 3 साल तकरीबन गवर्नमेंट को हो गए हैं, 3 साल तो हो गए जी। 3 साल में क्या कारकर्दगी, क्योंकि महंगाई की वजह से तो लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान। आपने बिल्कुल ठीक कहा, महंगाई एक इशू है और महंगाई की वजूहात भी आपके सामने देखें। एक तो पहली बात यह है, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 साल हैं, जो पहली बार इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए हैं, इन 3 सालों का अगर आप तवाज़ना करें पिछले माजी के 30 साल जो हुक्मरान रहे और हुक्मरानी करते रहे, उनके साथ अगर आप करें तो आपको ये एहसास होगा कि इन 3 सालों में जो कुछ इमरान खान साहब ने आके कर दिया है वो 30 सालों में नहीं कर सके। 30 सालों में उन्होंने मोटरवेज बनाई, उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, उन्होंने मेट्रोज बनाई, उन्होंने भी तो काम बहुत ज़्यादा किया। महंगाई किस वजह से है? उन्होंने जो भी ये किया है, सब के अंदर किकबैक्स, जो प्रोजेक्ट किए हैं अपनी जेबें भरने के लिए, सारी चीज़ें, कोई प्रोजेक्ट उनका उठा के देख लें उसके अंदर करप्शन और ये चीज़ें आपको निकल के मिलेंगी। उन्होंने पब्लिक आवाम के लिए कुछ नहीं, ये उनका फ़र्ज़ था, टैक्स पेयर का पैसे का सही इस्तेमाल करना उनका फ़र्ज़ था, ये करना था। वो कहते जी हमने ये किया, क्या मतलब क्या किया? अवाम के अपने कितने अवाम के पैसे मुल्क से बाहर आपने ट्रांसफ़र किए हैं। आप सिर्फ लूट मार के लिए पाकिस्तान में इक़्तिदार में आते रहे और सिर्फ पाकिस्तान में तभी होते हैं जब इक़्तिदार में होते हैं, वरना बाहर होते हैं। इनकी सारी चीज़ें बाहर हैं, इनके इलाज, शादियाँ, सब कुछ इनका बाहर है। उस पर आगे जाके भी बात करते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार में आते थे। हमने इनसे ज़्यादा सड़कें बनाई हैं, ज़्यादा, इनसे ज़्यादा। और हमने असल में पहले मैं एक बात करूँ, फोकस क्या है इस हुकूमत का, वो है आम आदमी पे फोकस। महंगाई की वजूहात हैं। महंगाई की एक बड़ी वजह यह है, बिल्कुल माजी के हुक्मरानों की, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बड़ी वजह वो है। दूसरी वजह यह है कि आप जो है बहुत सी चीज़ें आप को इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, ठीक है ना, घी हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से। लेकिन महंगाई पे हम आहिस्ता आहिस्ता काबू पा रहे हैं और अगले साल जा कर के महंगाई काफ़ी ज़्यादा नीचे इंशाल्लाह चली जाएगी। जावेद साहब ये बताइएगा, आप जब टी चौक में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर माशाल्लाह बड़ी दबंग किस्म की
تقریریں کرتے تھے. عمران خان صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے. جو سارا فوکس تھا وہ کرپشن کے اوپر تھا اور چوروں کو پکڑنے کے اوپر تھا. لیکن اب 3 سال ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے کافی رہنما, پیپلز پارٹی کے کافی رہنما گرفتار ہوئے, ان کے اوپر الزامات لگے, لیکن ان کی ضمانتیں ہو گئی اور وہ رہا ہو گئے, اور ابھی تک کسی کے اوپر بھی کوئی ایسا جرم یا کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. اور 2 سال بعد نیکسٹ الیکشن آ جائیں گے, تو اس وقت عوام کو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو سارے ان کے جو کیسز ہیں ان پہ کئیوں پہ تو فیصلے آ چکے ہیں عدالتوں کے, اور ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اور انہیں سزائیں ہوئی ہیں. باقی ایک وہ جو ہیں وہ تو دوائی لینے کے بہانے ضمانت پہ باہر نکلے ہیں اور واپس نہیں آئے ہیں. اور باقی بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی کیسز کہیں ان پہ ثابت نہیں ہوئے. سپریم کورٹ, اعلیٰ عدلیہ میں جب کیس چلا جس پہ جھوٹ بولتے رہے یہ پہلے, اور ان کو ریکارڈ مواقع ملے پاکستان, یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آنا چاہیے جتنے مواقع ان کو ملے صفائی دینے کے. پہلے موقع ملا قوم سے خطاب, وزیر اعظم نواز شریف کو موقع ملا کہ جی آپ بتائیں, کوئی صفائی نہیں دے سکے. پھر پارلیمنٹ میں ان کو موقع ملا کہ پارلیمنٹ میں آ کے بتائیں, کوئی نہیں بتا سکے. پھر سپریم کورٹ میں جب مقدمہ چلا وہاں پر ان کو موقع ملا کہ صفائی دے دیں, کوئی صفائی نہیں دے سکے. پھر جے آئی ٹی تشکیل, اچھا پہلے ایک بینچ بنا اور ادھر کوئی صفائی نہیں دے سکے, پھر دوسرا بینچ بنا ادھر کوئی صفائی نہیں دے سکے, پھر جے آئی ٹی میں موقع ملا کہ جے آئی ٹی میں دے دیں, ادھر کوئی موقع, پھر ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چلا ادھر بھی کوئی صفائی کا نہیں دے سکے صفائی, اور ان دی اینڈ پھر انہیں سزا ہوئی. تو یہ اتنے زیادہ جو موقع ملے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ ناکام رہے ہیں صفائی دینے میں, اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ ان سے ایک چیز پوچھی تھی کہ یہ جو آپ کے اپارٹمنٹس ہیں جو پہلے کہتے تھے ہمارے نہیں ہیں, پھر کہتے تھے الحمدللہ ہمارے ہیں, پھر کہتے تھے کہ جی لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی ہماری کوئی جائیداد نہیں ہے. لیکن جب سب چیزیں سامنے آ گئیں اور جب ثابت ہو گئیں چیزیں, تو اس کے بعد بھی انہوں نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. ابھی بھی یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہمارا تو کچھ ہے. لوگوں کو یاد ہونا چاہیے پورا اتنا لمبا کیس چلا, بہت لمبا کیس چلا, اور یہ کوئی صفائی نہیں دے سکے. بابا آپ نے کدھر سے لیے ہیں یہ لنڈن کے اندر, کہاں سے آپ نے لیے؟ سورس بتانا تھا, منی ٹریل بتانی تھی, ایک پیپر دکھانا تھا. کوئی پیپر یہ نہیں دکھا سکے. 2 چیزیں یہ لے کر کے آئے, ایک تھی ٹرسٹ ڈیڈ جو کہ جعلی, اور ایک وہ قطری خط تھا وہ بھی فراڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھا سکے. عمران خان صاحب پہ انہوں نے مقدمہ کر دیا اسی بات پہ کہ عمران خان نے پیناما پہ آواز کیوں اٹھائی ہے. اس بات پہ عمران خان کو عدالت میں لے کر کے چلے گئے, مقدمہ چلا. عمران خان صاحب کوئی ملک سے باہر بھاگ کے نہیں گئے, کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے. پھر بھی عمران خان صاحب نے کہا نہیں, ایک ایک پائی کی صفائی دوں گا. انہوں نے اپنا 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دیں, اس پیسے پہ جو باہر حلال کی کمائی کی اور بینکنگ چینلز کے ذریعے ایک ایک پیسہ پاکستان لے کر کے آئے, اس پہ بھی بالکل صحیح ہے. اور عدالت سے سرخرو نکلے. جی بالکل, وہاں سے سرخرو ہوئے, ان کو صادق اور امین کہا گیا, اور ان کے اوپر ابھی بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. لیکن ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں, آپ دیکھیں شوگر سکینڈل آیا, جہانگیر ترین صاحب کی وہاں پہ انرولمنٹ پائی گئی, ندیم بابر صاحب پہ الزامات لگے, ابھی رنگ روڈ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا. تو یہ کرپشن کی آوازیں تو اس حکومت کے اندر بھی اٹھ رہی ہیں, لیکن اس کے کچھ سامنے نہیں آ رہی. کوئی مثال دے دیں ماضی کی کسی حکومت کا جو اپنی حکومت میں ہی نہ صرف پوری تحقیقات کراتی ہے بلکہ رپورٹ کو پبلک بھی کرتی ہے. کوئی ایک بتا, آگ لگ جاتی تھی ریکارڈز کو, ریکارڈز ختم ہو جاتے تھے, آگ لگ جاتی تھی. یہاں پہ تو پہلی حکومت ہے جو کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتی ہے, اور یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے لوگ ہیں. ایک خیبر پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہمیں پتہ چلا کہ سینٹ کی ووٹ بھی کی ہے 20 ایم پی ایز, سٹنگ ایم پی ایز کو اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی تھی. آگے الیکشن آ رہا تھا, ہم نے عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا پارٹی سے. عمران خان صاحب تو یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے ہیں, یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ادھر یہ ادھر وہ. تو کیا آپ کے سامنے نہیں حقائق؟ یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتی ہے. 20 ایم پی ایز نکال دیے, اور ادھر سزا یافتہ نواز شریف کو بھی پاکستان سے نکال دیا. دی تو اجازت آپ کی حکومت نہیں تھی ان کو. دیکھیے بات سنیں,
وہ ان کی اس قدر ویسے کتنے ڈرامے باز ہیں یہ بھی دیکھیں آپ کہ کس قدر وہ کیا. اور وہ عمران خان صاحب اکثر اپنی تقریر میں یہ بات کرتے بھی ہیں کہ وہ شیریں مزاری جیسی خاتون ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اس قدر انہوں نے وہ کیا. تو لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اب وہ جا رہے ہیں, لنڈن جا رہے ہیں, تو اس کا ان کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر پڑا, اور ان کی بیماری جو ہے وہ لندن پہنچنے سے پہلے ہی جہاز میں جاتے وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کی بیماری دور ہو جانی چاہیے, تو ادھر سے واپس آ جانا چاہیے تھا. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہوم آفس نے جو ہے ان کا جو وہاں پہ سٹے ہوتا ہے, کسی کے پاس بھی اگر وزٹ ویزا ہے, بھلے وہ 10 سال کا ہے 5 سال کا ہے, لیکن برطانیہ میں آپ کو جو سٹے کرنے کی اجازت ملتی ہے وہ 6 منتھس ہوتی ہے, 180 ڈیز. 180 ڈیز سے اوپر جو بھی وہاں ٹھہرتا ہے وہ اوور سٹیئر کہلاتا ہے. لیکن کووڈ کی وجہ سے ہوم آفس نے یہ فیسلٹی دی تھی کہ لوگ اگر ٹریول نہیں کر پا رہے تو ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے اور اوور سٹے نہیں اس کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ایک سٹیج پہ انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں, اب آپ لوگ اپنے ملک میں جانا شروع کریں, جو ویزے کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کریں. تو میاں نواز شریف نے وہاں پہ درخواست دی کہ میرے سٹے میں مزید اضافہ کیا جائے, وہ کہ اب تو وہ 180 دن کیا, وہ تو تقریباً 2 سال سے وہاں مقیم ہے. تو ہوم آفس نے اس کو رد کر دیا اور ان کو اپیل کا حق دیا ہے. تو اب وہ وہاں پہ اس وقت اوور سٹیئر ہیں. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان بھی کوئی برطانیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کے ساتھ کوئی خط و کتابت کر رہی ہو, یا نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مزید رسوائی کرانے سے بہتر ہے ملک کی کہ آپ اب واپس آ جائیں, مزید رسوائی نہ کرائیں, کیونکہ آپ وہاں پہ دوائی لینے گئے تھے, اور ہمیں امید ہے کہ اب ان کو آرام ہوگا. یہ جو چیز ہوئی ہے یو کے نے جو ان کو, اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپیل میں جا رہے ہیں, اور یہ دیکھیں مزید رسوائی سے بہتر ہے کہ واپس آ جائیں. یہی ہے پبلک کو دیکھیں, یہ چیز جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. وہ شیر کتنے شیر, بات سنیں, لوگ تو دیکھ رہے ہیں سارا, اور یہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک 2007 کا واقعہ بھی آپ کو میں سنا دوں. 2007 کا واقعہ اگر بریک کے بعد سن بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد یہی سے آغاز کریں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. بریک سے پہلے فیصل جاوید صاحب آپ 2007 کے کسی واقعے کا ذکر جی 2007 کا واقعہ ہے. آپ کو صدیقی صاحب بہت اچھی طرح سے پتہ ہے, آپ اس وقت شاید لندن میں تھے, اور آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک جہاز آیا اور اس میں نواز شریف آئے, اور انہوں نے ایئرپورٹ پر ایک بات کی, جہاز کے اندر ہی بات کی. انہوں نے کہا جی اب آگے آپ کے پاس جو ہے نا مسئلہ ہو گیا ہے, کیونکہ آگے جنرل مشرف نے, آپ کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ یا آپ واپس جائیں گے یا پھر آپ کو جیل جانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا بات کی تھی اس پہ کہ جی یہ مجھے تو جیل جانا قبول ہے, لیکن کیا انہوں نے واپس چلے گئے تھے. یاد ہے آپ کو؟ جی 2007 میں قوم نے وہ بھی دیکھا. یہ پورا اس سے پہلے کتنا جھوٹ بولتے رہے کہ وہ کیا جو کسٹوڈین آف دا 2 ہولی ماسکس, ان کے ساتھ ان کی اس میں انہوں نے معاہدہ کیا, ٹھیک ہے, کہ 10 سال کا. پھر کہتے رہے نہیں جی یہ 5 سال کا تھا, پھر کہتے رہے تھا ہی نہیں. وہ تو سعد الحریری نے آ کر ادھر بتا دیا پورا, ایک اس کو آ کے بے نقاب کر دیا کہ یہ جی یہ بالکل معاہدہ ہوا تھا. وہ جھوٹ ان کا ہر جگہ جھوٹ. اور اب یہ قوم دیکھ رہی ہے کہ بھاگیں. یہ ملک یہ کہ ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں یہ لوگ. دوسری جگہ جو یہ بتائیے کہ مریم نواز کے بیٹے کا نکاح ہے لندن میں, تو آپ ان کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, مجھ پہ جھوٹے مقدمات قائم ہوئے, اور میرے بیٹے کا لندن میں نکاح ہے اور میں وہاں پہ نہیں جا سکتی. میں جاؤں گا جی ان کے نکاح پہ جی, اگر وہ ادھر کرتے ہیں نکاح. ادھر کریں نا, ملک میں کریں. علاج باہر, ساری چیزیں باہر, شادیاں باہر, نکاح باہر, سب کچھ باہر, اپنا سرمایہ سارا باہر, اثاثے باہر, سب کچھ باہر. بات یہ ہے کہ مریم کسی بھی ماں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے, اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, نکاح کا ایک, ان کو اس میں شرکت کرنی چاہیے. تو آپ اجازت دیں نا, کرنی چاہیے, ان کو جانے کی اجازت دیں. تو ان کو کہیں کہ ادھر کرنے, لاہور میں کر لیں, یہاں کر لیں, ہم بھی جائیں گے. کیوں نہیں کر رہے یہاں پر؟
اتنا وہ کہہ رہی ہے, اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا, میں دیکھیں نا جی اس میں بھی نہیں جا سکوں گی, یہ وہ ہے. بھائی تو اتنے اپنے ملک وچ کرو نا, تسی اتنے کیوں کر رہے ہو؟ ان کو کہہ دیں وہ آ جائے ادھر, تو یہاں پہ ہم وہ بھی دے دیں گے, اگر مولوی کی ضرورت ہوئی تو مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے وہ بھی کر دیں گے بندوبست, لیکن اپنے ملک میں کریں نا, وہاں نہیں جانے دے رہے. تو یہ تو کوئی وہ نہ ہوا. اچھا فیصل جاوید صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک نواز شریف کا اور مریم نواز کا ایک مزاحمتی بیانیہ چل رہا تھا, جبکہ شہباز شریف کا جو ہے ایک مفاہمتی بیانیہ ہے, تو کیا گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی موجود ہے وہ کوئی شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہے, یا کوئی ان کے مفاہمتی رویے کی وجہ سے ان کو کچھ بہتر سوچ دیتی ہے, یا نون لیگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مزاحمتی بیان ہے اور ایک طرف مفاہمتی, تو ان کی آپس میں بھی ٹسل ہے کوئی؟ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون گون. پرابلم ہے, ایک بہت بڑی پرابلم ہے. ہم تو ان کے ورکر سے بھی ملتے ہیں نا, ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ڈائریکشن ہے, کیا سیاست ہے. انہوں نے ویسے ایک مریم بی بی, پھر میں بڑے احترام سے بات کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم, مریم بی بی کو. وہ پلیئر آف دا سیریز کا ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. جس سپیڈ سے انہوں نے نون لیگ کا یہ حال کیا ہے, اس سپیڈ سے تو بلاول نے پیپلز پارٹی کا بھی نہیں کیا تھا جس سپیڈ سے انہوں نے کیا, تو اس پہ ان کو ملنا ہے. دیکھیں اس وقت آپ نے مفاہمتی, کوئی مفاہمت گورنمنٹ عمران خان صاحب کسی صورت کسی سے مفاہمت پہ بلیو نہیں کرتے. مفاہمت کا مطلب کیا ہے؟ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, قومی مسائلیتی آرڈیننس, NRO. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, اور آپ مفاہمت کے نام پہ جی آگے. یہ کوئی مفاہمت وغیرہ کسی صورت عمران خان صاحب نہیں کرنے. لیکن ساتھ ہی میں بتا دوں, ایک پارلیمنٹ کے اندر پارٹیوں کا ایک کردار ہوتا ہے. ہم ان کو کہتے ہیں جو پارلیمانی پارٹی ہے نون لیگ کی. اچھا کئی لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں بھی, نون لیگ میں, جو کہ بڑے زبردست لوگ ہیں جن پہ کوئی کرپشن کی چارجز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سب سے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, سب کے ساتھ. مثال کے طور پہ اس کے ایک بڑی, آپ کو میں بتا دوں ایک موقع, اس سے پہلے موقع تھا فیٹف کے اوپر, انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی نیب آرڈیننس میں 38 میں سے 34 جو ہیں اس میں آپ ترامیم کر دیں تو ہم آپ کو فیٹف میں ووٹ کریں گے. لو جی, ہر جگہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن میں یہ بارگین کے چکر میں ہوتے ہیں. او بھائی ابھی ایک اور چیز آ گئی سامنے, پھر بارگین کے چکر میں, پھر بارگین. سر یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ جو ریفارمز ہو رہی ہیں انتخابات کی, الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہم کہتے ہیں, ان کو بار بار کہتے ہیں آؤ بابا اس ووٹنگ مشین کو چیک کرو, اس کے کدھر بٹن میں خرابی ہے اس کو چیک کرو اور بتاؤ, ریزنز دو, کیا چیز ٹھیک کرنی ہے, کیا ہے. کچھ آتے ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں جی نہیں, نہ مانوں. کیوں؟ بارگین کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو, پھر کہتے ہیں ہم کہ آئیں الیکٹرول ریفارمز میں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور یہ سب کے لیے ہے. لیکن فیصل جاوید صاحب, اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ نے جہانگیر ترین کو تو NRO دے دیا ہے, ان کے کیس بالکل اس وقت کیا. یہ تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے, پہلی گورنمنٹ ہے جس نے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی, پہلی گورنمنٹ ہے جس نے, یہ نہیں ہے کہ جی تحقیقات صرف کرے, تحقیقات کرا کے رپورٹ پبلک بھی کی ہے. کوئی آگ نہیں لگی گوداموں میں جا کے آگ لگا کے جی سامان ریکارڈ جل گیا, ریکارڈ جلا نہیں ہے. یہ پہلی گورنمنٹ. لیکن میں جو کہہ رہا تھا, یہ آئے الیکٹرول ریفارمز میں, ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اور دوسرا اوورسیز پاکستانی, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنا وہ ملک کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں, ان کو ووٹنگ کا حق دینے کے اوپر ہم ان کو کہتے ہیں آپ آئے. اور بھی دیکھ لیں اصطلاحات میں بڑی اور بھی چیزیں ہیں, آپ دیکھ لیں 1970 کے بعد صدیقی صاحب آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں دھاندلی کا الزام نہ لگا ہو. تو اگر آپ یہی کہیں, ہارنے والا گریسفلی اپنی شکست قبول کرے اور جیتنے والا یہ سمجھے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے, تب الیکشن کا مزہ آئے. اچھا فیصل جاوید صاحب, آپ نے اوورسیز کا ذکر کیا, ابھی پچھلے دنوں میں لندن گیا ہوا تھا, تو کافی دوستوں سے وہاں بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے PTI گورنمنٹ کا کہ ہمیں ووٹنگ کا رائٹ دیا جا رہا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اسپیشلی ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے, ان کی کوئی زمینیں خریدی ہوتی ہے اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے, مکانات پہ قبضہ ہو جاتا ہے, یا وہ کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں تو بینکنگ نظام میں بھی ان کو مسائل آتے ہیں, تو اس کے لیے بھی
کچھ دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ پورا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ بالکل پچھلی حکومتوں نے اس نظام کو ہر جگہ اس کی اخلاقیات تباہ کر دی، کرپشن کو عام کر دیا، رشوت کو عام کر دیا. اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں. ہم ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. جو بھی ہے عمران خان صاحب نے آتے ساتھ ہی اوورسیز کے لیے ایک پورٹل بنایا، آپ اس پہ اپنا درج کریں زمینوں پہ قبضے، یہ غلط قسم کی جو ساری وہ ادھر ان کو وہ دیکھتے ہیں اور ایڈریس کی جاتی ہیں چیزیں. دوسری چیز ان کی یہ بالکل جائز اوورسیز بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں، اور اس پہ ہم تیزی سے کام بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کی مشکلات، اور میرا خیال ہے اگر آپ کمپیئر کریں 3 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، آپ چلے جائیں، آپ دوبارہ آپ جب جائیں گے آپ وہاں پہ لوگوں کے انٹرویو کریں کہ کیا وہ عمران خان کی حکومت سے خوش ہیں کہ نہیں خوش ہیں. اوورسیز آپ کو یقینی طور پہ، اور اوورسیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ابھی اوورسیز کی ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک اعتماد کا ایک اور جو جائزہ لینے کے لیے ایک جو چیز سامنے آن ٹیبل ہے وہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، جس میں پاکستانی بینکوں میں وہ اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں، جو ملکی ان کو بھی فائدہ ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہے. اس کا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انہوں نے ریکارڈ انویسٹمنٹ کری ہے جس میں ان کو بھی فائدہ ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہے. تو یہ چیز آپ کو بتائیے، اب $2 ارب کے قریب ہم پہنچنے لگے ہیں اس میں روشن میں. تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسی جو چیز آئی ہے اس میں اوورسیز پاکستانی سے اپنے اعتماد کا اظہار کیا. اس سے پہلے بھی کئی حکومتوں نے کوشش کی تھی کچھ کرنے کی لیکن کر نہیں سکے تھے. ہماری ریمیٹنسز بہت اوپر جا رہی ہیں. بالکل. اور دوسری طرف شہباز شریف نے جو سجیشن دی ہے کہ اوورسیز کو نمائندگی بھی ملنی چاہیے صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، تو وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ بالکل ہم نے اصل میں شروع کیا، ہم نے یہ شروع کیا کہ ان کو بالکل الیکشن لڑنے کا حق دینا چاہیے اوورسیز کو، الیکشن لڑ سکے وہ. اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا، کوئی کہتے ہیں جی وہاں کیا وہ وہاں رہتے ہیں یہاں الیکشن، اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں. اگر آپ الیکشن میں آپ ڈیول نیشنل ہیں، اگر آپ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی نیشنل، کیونکہ حلف کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا صرف پاکستانی ہونا، ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے آپ، تو اس سے پہلے آپ ڈیول نیشنلٹی اپنی چھوڑ دیں. اور اگر آپ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ پھر اپنے ڈیول نیشنلٹی رکھیں. یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اوورسیز کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ بھی دے گی اور ان کو متناسب نمائندگی بھی دے گی. یہیں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ویلکم بیک. اچھا فیصل جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ پروٹوکول کے بڑے خلاف تھے کہ لمبی لمبی گاڑیاں جا رہی ہیں، کھانے ہو رہے ہیں لمبے لمبے اور بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک آسٹیرٹی ڈرائیو آ کے شروع کی. انہوں نے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں گاڑیاں تھیں وہ بھی بیچی، کچھ بھینسیں بھی تھیں وہ بھی بیچی. لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی بھی کچھ وزراء اور باقی لوگ جو ہے وہ پروٹوکول کو بڑی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. سر دو چیزیں ہیں جی. ایک تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بنی گالا میں ایک فینس لگوائی ہے، فینس، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر وہاں اپنے گھر میں رہتے ہیں تو فینس لگانی ضروری تھی سیکیورٹی کے اس میں، تو انہوں نے وہ اپنے خرچے سے لگوائی. اچھا جی، باہر سڑک پہ کام ہونا ہے، باہر اپنے خرچے سے کروایا، کیونکہ گھر کو سڑک انہوں نے اپنے خرچے سے کروایا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنا سارا خرچہ خود کرتے ہیں. بین الاقوامی دوروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے خرچوں کے اندر، زمین اور آسمان کا فرق ہے. جتنی تنخواہ ملتی ہے پرائم منسٹر صاحب کو گزارا ہو جاتا ہے ان کے تھے. جی الحمدللہ. اور سارے اقوامی دوروں میں آپ دیکھ لیں ادھر کیا وہ 12ویں کھلاڑی بن کے کھڑے ہونا، ملک کو فائدہ نہ. اچھا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب پہ اتنی بات نہیں ہے، لیکن ان کے وزراء اور دوسرے لوگ جو پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہیں اس پہ کوئی ایکشن لیا انہوں نے؟ پرائم منسٹر اس پہ دیکھ رہے ہیں سارا، اور وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پورا دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی منسٹرز ہیں ساروں نے اپنے خرچوں میں کمی لانی ہے. اور پرائم منسٹر نے دیکھیں پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس کے اخراجات میں ریکارڈ کمی لے کر کے ریکارڈ کمی لے کے آئے ہیں. اور اس کی ہمیں آسٹیرٹی پہ جو عمران خان صاحب جو کر اس پہ ہمیں مثال نہیں ملتی. اور باقی یہ ہے کہ ایک علامہ اقبال نے کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. یہ میسج ہے. یہ اگر میسج یہ اس لیے ہے، علامہ اقبال نے بہت ہی زبردست ایک چیز لکھی ہے.
عمران خان صاحب کی آپ دیکھ لیں ان کا لائف سٹائل دیکھیں. ادھر پہلے کیا تھا, کیمپ آفیسز بنے ہوئے ہیں, خرچے ہو رہے ہیں, بھائی کے جہاز پہ جا رہے ہیں, اس کے پرائم منسٹر کا جہاز بھائی استعمال کر رہے ہیں, خاندان کے خاندان جا رہے ہیں ٹرپ کے اوپر, پورا ٹبر جا رہا ہے, 300-400 لوگ پتہ نہیں ساتھ جا رہے ہیں, کون جا رہا ہے بھائی, کیوں سرکار کے خرچے پہ, میرے اور آپ کے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے. جو لیڈر ٹیکس پیئر کے پیسے کی قدر نہیں کرتا اس کو لیڈر کہنا ہی غلط ہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا, وہ تو لٹیرا ہوتا ہے. جو لیڈر عوام کے ٹیکس کے پیسے کی قدر کرے اس کو ووٹ دیں, اس کو ووٹ مت دیں جو آپ کے پیسے کی قدر ہی نہ کرے. اور آپ کے ٹیکس, غریب عوام ہماری ٹیکس دیتی ہے اور اس ٹیکس کا غلط استعمال کر, اسی لیے تو ٹیکس نہیں دیتے. اچھا فیصل جاوید صاحب, پرائم منسٹر صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھئی حالات بہت اچھے ہیں, معیشت بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے, تبھی تو موٹر سائیکل اور گاڑیاں بھی دیکھیں ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. لیکن ایک جو غریب آدمی ہے اس کا موٹر سائیکل اور گاڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے تو آٹا خریدنا ہے, اس نے چینی خریدنی ہے, اس نے روزمرہ کی جو اشیاء ضروریات ہے, خورد و نوش ہے, وہ خریدنی ہے, وہ اس کو سستے داموں نہیں ملتی. اس کے لیے کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ دیکھیں ایک پروگرام آ رہا ہے کامیاب پاکستان, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نوازا لیکن ہم نے قدر نہیں کی, انسان نے قدر نہیں کی. مثال کے طور پہ 145 ملین ایکڑ فیٹ سالانہ پاکستان کو پانی ملتا ہے, پاکستان ریسیو کرتا ہے پانی قدرتی. اس میں سے صرف ہم مشکل سے 13 کچھ ملین ایکڑ فیٹ پانی کو بچا سکتے ہیں, باقی سارا ضائع. 90% پانی ضائع ہوتا ہے. کیوں؟ 50 سال میں کوئی ڈیم ہی نہیں بنا, اب 10 سالوں میں اگلے 10 ڈیمز بن رہے ہیں. 2 ڈیمز پہ, بڑے ڈیمز پہ تیزی سے کام جاری ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم نے نہیں اٹھایا. اسی طرح پاکستان 1960s کے بعد پہلی دفعہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا. ہماری ہاؤسنگ سیکٹر آپ دیکھیں اڑ گیا. فیصل آباد میں آپ نے لومز کا حالت دیکھا کہ پچھلی 50,000 جو ہے بحال کی, 30,000 نہیں لگائیں. وہاں لیبر اب ان کو شارٹ پڑ گئی ہے, ان کو لیبر کی اس قدر ترقی کی طرف. ہیلتھ انشورنس جو ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک بھی جو نہیں کر سکے, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں, وہ پاکستان کر رہا ہے. پورے خیبر پختونخوا کی آبادی جو ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. کسی خاندان میں کوئی بیماری آ جائے, کسی بھی ہاسپٹل سے وہ علاج کرائے, سالانہ 10 لاکھ روپیہ فی خاندان خرچہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اسی طرح اس سال کے آخر میں پنجاب پوری کو کور کر لیا جائے گا, AJK, گلگت بلتستان, بلوچستان, اسلام آباد پورا کور کریں. سندھ کو بھی ہم کہتے ہیں لیکن وہ سندھ کا ذکر آیا اور لیکن ایک سیکنڈ میں اپنی وہ مہنگائی والی بات پہ آ جاؤں. بڑی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. ایک پروگرام آ رہا ہے جی کامیاب پاکستان. اب مسئلہ کیا ہے جی, مہنگائی تو ہے. یہ ہم دیکھیں, یہ بھی پہلی گورنمنٹ ہے جو ریئلائز کرتی ہے کہ مہنگائی ہے. ایسے تھوڑی کرتے ہیں نا جی مہنگائی کتنے, حکمران آپ ماضی کے آپ کے سامنے ہیں, انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی ایسی میڈیا پہ بات ہو. مہنگائی نہیں, میڈیا ٹھیک کہتے ہیں مہنگائی ہے. اب مہنگائی پہ ہم نے کہا 40 ہمارے پورا ایک سروے ہوا ہے پورا, جو کچن تک ڈائریکٹ سبسڈی دینی ہے, اور اس کے لیے کامیاب پاکستان کے اندر ایک زبردست چیز آ رہی ہے. کچھ ہی دنوں میں پرائم منسٹر اس کو شروع کر دیں گے, کیونکہ سروے ہو رہا تھا, ڈیٹا آ گیا. ہماری جو 40% آبادی ہے اس کو, جو غریب لوگ ہیں ان کو راشن کارڈ ملے گا. آٹا, چینی, دالیں, گھی اور چاول, یہ وہ جائیں گے دکان پہ, راشن کارڈ دیں گے اور ان سبسڈی ملے گی. یعنی کہ یہ کم داموں میں راشن, دال, چاول لینے کے لیے پھر لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا؟ نو سر, کریانہ سٹور میں جاتے ہیں جس طرح ہم, کوئی کسی کو پوائنٹ تھوڑی ہوگا. اچھا, یہ فری آف کاسٹ ملے گا؟ پرچون کی جو دکانیں ہیں سر, وہاں سے جہاں سے آپ نارمل خریداری کرتے ہیں, سبسیڈائز پرائس پہ ملے گا یا فری ملے گا؟ کم قیمت پہ ملے گا. کم قیمت پہ ملے گا. اچھا, وہ بھی آئے پنجاب کا. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہوئی ہیں. سبزیاں آج کسان بھی خوش ہے اور سبزی بھی سستی ہوئی ہے, اس کو بھی کسان چلے اللہ کرے جی مہنگائی کم ہو اور عوام خوش ہو. پنجاب کا ذکر آیا جیسے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے پنجاب میں عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم وفاق میں عدم اعتماد لے کے آئیں گے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب؟ سر کیا عدم ہے, ان پہ عدم اعتماد ہو چکا ہے. او بھائی بار بار ٹیسٹر پھینکتے ہو. ابھی کشمیر میں کیا ہوا ہے, پہلے
گلگت بلتستان میں کیا، اور یہ تو خیر دوسرے یہ بلاول ان کا تو کوئی ان کی تو ہے مطلب وجود ہی نہیں ہے پنجاب میں، یہ کہاں سے پنجاب کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو بالکل اندرون سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے، کراچی میں بھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے، اندرون سندھ کی رہ گئی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ ادھر بھی ختم ہو رہی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے کہا جی استعفے، وہ بن گئے لطیفے، پھر انہوں نے کہا جی ہم جلسے کریں گے، جی جلسے کیے ہیں، ٹھوس عوام نے مسترد کہتے ہیں نہیں پھر سے کریں گے جی، پھر کیا لاہور فائنل جلسہ ہوگا، لاہور فیصلہ کر دے گا، کر کے دیکھ لیا کبھی کیا، پھر پی ڈی ایم ہی ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم ہی تتر بتر ہوگی، اب اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ۔ پچھلے دنوں میں پی ڈی ایم کا دوبارہ اجلاس ہوا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف اور حکومتی اقدامات کے خلاف ہم جلسے جلوس دوبارہ شروع کریں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کو؟ گاڑی کا انجن نہ بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھکے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں چلنے کی، پھر سے شروع کریں، اور جی نہیں اب غلط ہو گیا، پھر سے کرتے ہیں، ابھی پھر کہتے ہیں جی پھر سے ہم کریں گے، کر لیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کو، موسٹ ویلکم جی، لے کے آئیں جو بھی اعتماد شتماد عدم اعتماد جو بھی ہوتا ہے وہ لے کے آئیں، پہلے بھی انہوں نے ٹرائی کی ہے، سینٹ میں بھی ٹرائی کی ہے، ناکام ہوئے ہیں، پھر ناکام ہوں گے، اور جلسوں میں خاص طور پہ اس لیے کہ یہ پبلک جو ہے نا وہ کرپشن بچانے کے لیے تھوڑی باہر نکلتی ہے، وہ تو کرپشن کے خلاف باہر پبلک نکلتی ہے، اور عمران خان نے پاکستان کی تاریخی جلسے کیے ہیں، کرپشن کے خلاف عوام کو باہر نکالا ہے، سڑکوں پہ نکالا ہے، اور وہ جو پورا پیناما کیس میں بھی آپ نے لوگ نکلے، باہر نکلے، اور الیکشن میں بھی۔ تو بات یہ ہے سر کہ یہ ان کی یہ سٹیٹمنٹس کی حد تک رہے گی یہ سیاست، کہ ایک تو ٹویٹس کر دیں او اب ڈن پالیٹکس، یہ بس رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹکا ٹکی پی ڈی ایم۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کو کوئی اگر عہدہ مل جائے تو ساری اپوزیشن کو چھوڑ دیں گے عہدے کی تلاش میں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلی حکومت ہے جس کی وہ بس میں وہ بے بس ہیں، کیونکہ ان کو بس میں جگہ نہیں ملی، ورنہ ہر حکومت کی بس میں یہ چڑھ جاتے تھے، اس میں نہیں، ان کی ڈیوٹی کچھ نہیں لگ رہی بس کے اندر، تو اس لیے وہ بھی دیکھیں نا وہ کیا کریں، مولانا صاحب بھی پریشان ہے، وہ بھی اب پارٹیاں جو ہیں باقی انہوں نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی، 11 جماعتیں مل کے بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکے جتنے لوگ فواد کھگے کے ولیمے پہ گئے تھے، پنجاب نہیں جاؤں گی میں، وہ بھائی اتنے لوگ تو لے کر آؤ نا، وہ 11 پارٹیاں ہیں نا، ایک پارٹی نہیں 11 پارٹیاں مل کے بھی، میں کہتا ہوں پی ڈی ایم کو اکٹھا ہونا چاہیے، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ جو 2 حصوں میں پی ڈی ایم بٹ چکی ہے، اس کو ویسے نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ بھی ان کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، اگر آپ پولیٹکس سنجیدہ پولیٹکس کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کریں، عوامی مسائل کے اوپر اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کرے، یہ ہے کنسٹرکٹیو تعمیری اپوزیشن، اور لین دین کے چکر میں نہ رہیں، باقی یہ آپ وقت ضائع کریں گے، یہ جو سڑکوں پہ آپ نکل رہے ہیں اس کا کوئی آپ کو فائدہ، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا اس کا نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے، کرونا جس طرح سے بڑھ رہی ہے، پھر جلسے جلوس کرنا یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ فیصل جاوید صاحب اب تک نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ اگر مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر کا نکاح پاکستان میں کریں، لاہور میں کریں، تو وہ خود وہاں پہ شامل ہونے کے لیے جائیں گے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو انویٹیشن آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ دوسری طرف بات ہوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، اپوزیشن پارٹیز کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کو متحد ہونا چاہیے، مسلم لیگ نون کو متحد ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی، ان سب کو مل کے وہ کام کرنے چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، جس سے پاکستانی عوام کو فائدہ ملے۔ یہ سڑکوں پہ جلسے جلوس کر کے اس وقت جو ہے وہ ایک کیوس نہ پھیلایا جائے، بلکہ کرونا کی وبا کے ساتھ جتنا پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور خاص طور پر صحت میں لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، وہ چیز ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔